पेश है गुड मॉर्निंग J&K। कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज सुबह भी हमारे सभी देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए यही दुआ, यही उम्मीद और आरजू कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें अपनी मंजिलों की ओर, अपनी मंजिल मकसूद की ओर। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं ना कि जब मंजिल आपके जहन में हो तो सफ़र करना आसान हो जाता है, उस मंजिल को पाना, उसका तयन करना बहुत आसान हो जाता है। यूं ही आप बेसूद राहों पे चलें लेकिन आपके पास कोई समत नहीं हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, मंजिल का अंदाज़ा ना हो, तो फिर उस सफ़र में मज़ा नहीं आता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सफ़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंजिल से, क्योंकि आप जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर उस मंजिल पे पहुंच के आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, अभी यहाँ से एक और सफ़र के लिए हमें रवाना होना पड़ेगा। खैर, हम भी रवाना होते हैं हर दिन, हर मौसम में, कोई भी दिन हो, तातील का दिन हो, काम का दिन हो, वर्किंग डे हो, ताकि ये जो हमारा मकसद है, ये जो आपके साथ एक रब्त रिश्ता है, इसकी हम आबियारी करते रहें। हर दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, किसी नए मेहमान से बात होती है, किसी नए मौजू पे हम गौर ख़ौज़ करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और हमारी सरज़मीन में जो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है, उनको आपसे मुलाकी कराते हैं, उनको आपसे मुतारिफ कराते हैं। खैर, आज तो इतवार का दिन है और इतवार के दिन आपकी तवक्कात ये होती हैं कि हमने इस तरह का कुछ एहतिमाम किया हो कि किसी फ़नकार को दावत दी हो। तो खैर, आज हमने दो फ़नकारों को दावत दी है। उसमें से एक तो गुलकार हैं और एक जो है वो साज़ंदर हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। तो उनकी जुगलबंदी कैसी होगी, इसके लिए ज़रा सा तजस्सुस हम बरकरार रखते हैं, आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम, क्या हाल है? आप खैरियत से? सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अमार। नाजरीन कराम, मेरी तरफ से भी आप सभी को प्यार और खुलूस भरा सलाम पेश हो। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हम जानते हैं कि हर सुबह आप हमारा इंतज़ार करते हैं, अपने इस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का इंतज़ार करते हैं। इसीलिए हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे बर्फबारी हो, हम आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम आपके सामने हाजिर खिदमत होती है, आपके सामने पेश करने के लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। और इसी उम्मीद के साथ हम आज भी आए हैं आप तक ये प्रोग्राम
لے کے. اور آج جیسا کہ عمار نے کہا آج اتوار ہے اور آج تو انٹرٹینمنٹ کا ایک خصوصی پیکیج ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, میوزیکل مارننگ آپ کی بناتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپڈیٹس کی بات کرتے ہیں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. ناظرین موسم چونکہ رات اوس رود پیوان عمار تمہ وجہ سے چھنا ونان رود پھٹان تر پھٹان, اس لیے ییٚلہِ أسۍ آز صبح درائے اس کور آز ایکسپیرینس حالانکہ تر برقرار مگر یۄس سۄ شِنہٕ ژھٹھ یتھ ونان چھِ یا یۄس سۄ بون چلنگ کولڈ چھِ سۄ ٲس نہٕ کینٛہہ, تتھ منٛز ٲس بہتری آمٕژ. تو یہی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے کہ 20 تاریخ تک جو ہے موسم خشک ہی رہے گا. آج دن کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سیلسیس وہیں کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر جانے کے امکانات ہے. وہیں جموں میں 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رہے گا. شہراؤں کے حوالے سے بات کریں NH44 یعنی کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیاں بدستور دونوں اطراف سے چل سکتی ہیں, لیکن بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ملی ہے. ساتھ ہی سری نگر سنمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ سنو ایکیومولیشن کی وجہ سے بند ہے. لیکن ناظرین کٹ آف ٹائمنگز کو جاننے کے لیے اور تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے, اس لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ رختہ سفر باندھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات پہ ضرور رابطہ قائم کریں. بہت شکریہ ارم. چونکہ آپ ٹریفک کے حوالے سے بات کر رہی تھیں, جو ہمارے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں اپنی آڈینسز سے. نائٹ ڈرائیونگ میں ایک چیز ہائی بیم اور لو بیم کا کانسیپٹ یہاں ذرا کم ہے, اور چونکہ آج کوہرا بھی ہوتا ہے, دھند بھی ہوتی ہے, تو بہت سارے ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی گاڑیوں کی اپنی وہیکلز کی لائٹ کو استعمال کرنا نہیں آتا. ہم وہاں پہ ہائی بیم کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ لو بیم کا استعمال کرنا چاہیے. تو ہماری گزارش رہے گی اپنے ناظرین سے, پلیز آپ ایک بار دیکھ لیں کہ کہاں پہ کس لائٹ کی ضرورت ہے, اور یہ بھی کہ آدھی گاڑیوں میں ایک ہی لائٹ ہیڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے ایک طرف کی, یا تو رائٹ کی یا تو لیفٹ کی. جب آپ مخالف سمت میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید 2 ویلرز آ رہے ہیں, لیکن وہ 4 ویلر ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی کافی سارے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے اپنی روٹین لائف میں اور ڈرائیو کرتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے بہت سارے حادثات سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں. خیر, اور تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو آج کے گیسٹ سے متعارف کراتے ہیں. ہم چونکہ پروگرام میں فنکاروں کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے محترم اور مقتدر سینئر آرٹسٹس ہیں, ان کو بھی لاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو نئے فنکار ہیں, جو ایمرجنگ فنکار ہیں, جو نئی سوچ کے ساتھ, نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ اس فیلڈ میں پرفارمنگ آرٹس کے فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو ان کی سوچ ان فنون کے بارے میں کیا ہے, وہ کس طرح سے ان فنون کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, وہ کیا رائے رکھتے ہیں, وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں, وہ ان کے خیالات کس طرح کے ہیں, تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ مستقبل ان فنون کا کیسا ہوگا. کیا وہ ہمارے ٹریڈیشنز کو ملحوظ رکھتے ہیں جب وہ فنون تخلیق کرتے ہیں, کیا وہ ہماری روایات کو مرکوز رکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ضروری ہے جاننا, اس لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آج 2 نئے اور بہت ہی قابل اور بہت ہی لائق فنکار ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. میری دائیں جانب بیٹھے ہیں فہیم عبداللہ, جو کہ ایک فلم میکر ہیں, ایک کمپوزر ہیں, ایک پوئٹ ہیں اور ایک میوزیشین ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال, خیر مقدم پروگرام. اور بائیں جانب بیٹھے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ لے کر سفیان ملک, اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کے فریم میں یہ رباب پلے کرتے ہیں, اور ان کی دھنوں کو سوشل میڈیا پہ ہم سنتے ہیں. جو بھی آپ کی نئی دھن آتی ہے, جو بھی آپ کی نئی ریل آتی ہے, ان کو ہم فالو کرتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال. خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. خیر, ہاں, اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں, ہماری روایت یہ ہے فہیم کہ ہم کسی نعتیہ کلام سے یا پھر کسی حمد سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, تاکہ ایک وہ موڈ سیٹ ہو جائے. اس کے بعد ہم بات چیت بھی کرتے رہیں اور گانے بھی سنتے رہیں. میں یہ اندازہ کر پا رہا ہوں کہ آج ٹھنڈ ہے اور صبح صبح گلا بھی ذرا بیٹھا رہتا ہے. یوزولی سنگرز کا آپ گرم پانی بار بار پی رہے ہیں اور چائے کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں. خیر, اگر کچھ ہو پائے, اگر کوئی نعتیہ کلام آپ اس وقت پیش کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. ایک نعت شریف ہے, زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں. کیا بات, کیا بات.
زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ شکریہ، بہت خوبصورت۔ خیر اس کی سکیل ذرا لو ہے، لیکن اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ کے خارج کے سر جو ہے نا وہ پکے ہیں۔ سفیان، آپ کو میں نے قصیدہ بردہ شریف پلے کرتے دیکھا ہے، مولا یا صلی وسلم دائم، اگر اس وقت ممکن ہو پاتا۔ بہت شکریہ سفیان، بہت ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ کافی فنکاروں نے اپنی اپنی طرح سے اس کو پریزنٹ کیا ہے، اور آپ نے آج رباب پہ پلے کیا، بہت اچھا لگا۔ تو خیر فہیم، آپ بتائیں، چونکہ پہلی مرتبہ آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو جانتے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ فہیم صاحب جو ہے بہت دیر تک اپنا چہرہ ریویل نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، آج ان سے جانیں گے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں، تعلیم و تربیت کا سلسلہ کہاں شروع ہوا، اور موسیقی، فن موسیقی کی طرف کیسے رغبت پیدا؟ جی، میں ملاباغ نسیم باغ سے وابستہ ہوں، وہاں اس ایریا سے ہوں، حضرت بل جی۔ اور میری بیسک ایجوکیشن جو ہے، ارلی ایجوکیشن پہلے آر پی اسکول سے ہوئی، اور اس کے بعد میری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ گرین ویلی اسکول سے ہوئی، اور اس کے بعد میں فردر ایجوکیشن پرسیو کرنے جو ہے بنگلور چلا گیا، پھر وہاں سے واپس آ کے میں نے کلسٹر یونیورسٹی جوائن کر لی، اور ابھی میں وہاں پہ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر جو ہے اس میں انرولڈ ہوں، اس کا اسٹوڈنٹ ہوں لٹریچر کا۔ تو میرے خیال سے آرٹ تو ہمیشہ سے اس کا اثر و رسوخ مجھ پہ رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ گھر پہ میرے چاچو جو ہیں چھوٹے، وہ میوزک سنا کرتے تھے، تو میرے خیال سے وہ کافی اس بچپن میں میرے سب کانشیس میں چلا گیا تھا۔ جی جی جی، تو میرے خیال سے وہ پہلا اثر رہا ہے۔ بعد میں آر پی اسکول میں میں نے تلاوت کلام پاک سے شروعات کی، اسٹیج پہ جانے کی، اور وہ اسٹیج پھر وہاں پہ ختم ہوا، پھر آگے جا کے میں نے نعت شریف اور حمد شریف جو ہے وہ اسٹیج پہ کرنے شروع کیے،
اور اس کے بعد مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شاید کہیں نہ کہیں میں ایک شاعر بھی ہوں، اور میرے ٹیچرز نے وہاں پہ بڑا اس کو مجھے سراہا. بالکل. اور میں اس کے ساتھ میں آگے بڑھتا گیا، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ شاید جو میں لکھ رہا ہوں وہ میں کہیں نہ کہیں گا بھی سکتا ہوں، گنگنا بھی سکتا ہوں. تو وہاں پہ کمپوزیشن کا ایک کانسیپٹ جو ہے میرے سمجھ میں آیا. البتہ میوزک کہیں سے فارملی پڑھا نہیں تھا. اچھا. تو وہاں سے بالکل وہاں شروعات ہوئی ہے. میں کہوں گا 8th گریڈ سے میں نے سنگنگ سانگ رائٹنگ شروع کی ہے. پھر بعد میں جب میں گرین ویلی چلا گیا، وہاں پہ ایک پراپر میوزیکل بینڈ ہوا کرتا تھا اسکول میں، تو وہاں پہ وہ چیز کی تربیت ہوئی کہ آپ اسٹیج پہ میوزک کیسے کر سکتے ہیں. اور دیٹس بین اٹ. تو اسکول کا ایک بڑا رول رہا ہے، چاہے وہ آپ کا انیشل اسکول ہو یا بعد میں جب آپ نے گرین ویلی جوائن کیا. فہیم، ہم آپ سے آگے بھی اور آپ کے بارے میں بھی جانیں گے اور گانے بھی سنیں گے آپ سے، لیکن ابھی ہم سفیان سے یہی سوال پوچھنا چاہیں گے کہ سفیان، آپ کا کیسا رہا بچپن اور کیسا آپ کی انیشل تربیت کہاں سے ہوئی اور میوزک کی طرف کیسے توجہ ہوئی؟ جی، میرا میوزک میں بہت بچپن سے مجھے کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بچپن سے کہ اس کو بہت شوق تھا میوزک، کیونکہ میں کچھ بھی ہاتھ میں سمجھے، کچھ میرے ہاتھ میں کچھ پیالہ تھا یا پلیٹ تھا، وہ میں بجاتے رہتا تھا. میں ردم پہلے سے ہاتھوں میں تھا. تو شروعات تو میرے خیال سے وہیں سے ہوئی، لیکن میری اسکولنگ ڈی پی ایس سے ہوئی پہلے. پھر ڈی پی ایس میں جب میں تھا اراؤنڈ 11th کلاس اور 12th کلاس، تب تک میں نے گٹار جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا پروفیشنلی. اسپینش گٹار میں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد میری جو نانی ہے، شی ہیز بین اے سنتور پلیئر ان کالج ڈیز اینڈ اے ہارمونیم پلیئر. تو تھرو نانی، ماموں نے مائی ماموں لیوز ان اسٹیٹس، تو ان نے مجھے ایک رباب گفٹ کیا برتھ ڈے پہ. تو وہ لیکن کمرے میں پڑا رہا ہمیشہ، مطلب دھول کھاتا رہا بہت ٹائم. تو آہستہ آہستہ مطلب اگر میں 1 گھنٹہ گٹار بجاتا تو 10 منٹ رباب ہی بجاتا تھا. تو وہاں سے وہ شروعات ہو گئی. پھر آئی ایم سیلف ٹاٹ ان رباب، مطلب میں نے سیکھا نہیں ہے کہیں سے بھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں. تو یہ کیسے شروعات ہوئی کہ میں نے پرانے گانے سننا شروع کیا، رشید حافظ صاحب کے، عبدالرشید حافظ صاحب کے. میں سنتا گیا، اتنا شوق نہ لیکن خود شوق بن گیا. اس سے میں نے جو ان کے رباب پلیئر ڈار صاحب تھے، ان سے میں نے دیکھتے 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 میں نے بھی اٹھانا شروع کیا کہ اٹ از ویری سملر ٹو گٹار دا تھیوری. تو وہاں سے شوق بڑھتا گیا، تو گٹار پیچھے رہ گیا. پھر رباب آ گیا، پھر میں نے نیا رباب ایک لایا اچھا سا، تو اس پہ میں نے اسٹارٹ کیا بجانا. تو اس کے بعد آئی وینٹ فار ہائر اسٹڈیز ان پونے. تو وہاں پہ کیا ہوا، رباب میرے ساتھ تھا. تو وہاں پہ ویکینڈز پہ ہم دوست، ہمارے کشمیری دوست ہی تھے، تو گیٹ ٹوگیدر باہر جاتے تھے. تو ایک باری زیادہ تر وہاں میوزک ایونٹس بہت ہوتے ہیں پونے میں، ممبئی میں. تو ہم ایک کیفے گئے، وہاں پہ ایک بینڈ ہے پرواز، کشمیری بینڈ، وہ بجا رہے تھے. اور وہاں پہ سارے مراٹھی تھے اور کشمیری زیادہ نہیں، وہ سب کشمیری گا رہے تھے. تو اس سے میرے کو ہٹ ہوا کہ نہیں، مطلب ہماری میوزک کی بالکل بہت سکوپ ہے، بہت سکوپ ہے. تو اس کے بعد میں انسٹاگرام پہ آ گیا، میں نے اسٹارٹ کیا چڑھانا. تو میرا بس گول یہی تھا ہمیشہ کہ ینگسٹرس میں یہ کسی طرح آ جائے، کیونکہ میں ہماری نیبرنگ کنٹری جو ہے ایران، ٹرکی اور پاکستان، وہاں پہ کیسے ینگسٹرس نے اپنا ٹریڈیشن نہیں چھوڑا ہے. وہ ہر ایک چیز میں اس کو لے کے جاتے، چاہے وہ ہائر ٹو ہائر بینڈس کی نا، ان کے اس میں بھی رباب ہوتا ہی ہوتا ہے. تو میری وہی کوشش رہی. اب میں اس میں کامیاب ہو گیا. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ بہت ینگسٹرس رباب اٹھا رہے ہیں، بجا رہے. اور حالانکہ میرے اسکول میں ایک ڈی پی ایس میں ایک رباب ٹیچر ہے، تو ان نے مجھے کال کیا 3-4 سال پہلے، میں پونے میں تھا. تو انہیں بولا، سفیان یہ تم نے کیا کیا؟ نا سر کیا ہوا؟ بولتے ہیں میرے کو لنچ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا. نا سر کیا؟ بولا اتنے بچے آ جاتے ہیں یہاں پہ لنچ بریک میں، تمہارا ویڈیو سامنے رکھتے اور بولتے ہیں یہ ہمیں سکھاؤ. ایسے یہ ہوتا ہے نا جب جیسے آپ خود بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، آپ کو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک نام کمایا ہے، آپ کی ایک شہرت ہے، اور آپ اپنی شناخت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ہماری شناخت ہے، ایک ٹریڈیشنل انسٹرومنٹ ہے، اس کو آپ ایک جدت دیں، ایک نئے طرز پہ بجائیں اور ایسے سٹیجز پہ بجائیں جن سٹیجز کی ایک گلوبل آڈینس ہے. فسے انسٹاگرام کی بات کریں ہم، فیس بک کی بات کریں، وہاں آپ محدود نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ ہی لوگ، علاقائی لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کامنٹس بھی آپ کے پوسٹ پہ دیکھتا ہوں تو سبھی کنٹریز سے، پورے گلوب سے کامنٹس آتے ہیں. تو یہ ایک کنیکٹ بن جاتا ہے، اور آپ جیسے نوجوان لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو ایک تحریک ملتی ہے، ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. مجھے لگتا ہے فہیم، ایک زمانہ تھا جب لوگ زیادہ
ریپ چلو ٹھیک ہے کرتے تھے، پاپ میوزک وغیرہ، لیکن جو ایک سکون والی گائیکی ہے، غزل گائیکی ہے، بلوز کا جانر کہہ لیں، اس کی طرف ذرا لوگ کم آتے تھے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے نا اسی بلوز اور غزلیں وغیرہ گاتے ہیں، آپ بہت اچھے سے گاتے ہیں. آپ سے ضرور غزلیں سنیں گے، لیکن ایک کمرشل کا اس وقت ہو گیا. ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا کمرشل لیں گے، جلد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، گولڈ ہی تو لانا ہے. گولڈ کے لیے یو آر جیولرز. یو آر جیولرز؟ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. یو آر جیولرز کی زبردست آفر. یو آر جیولرز پر گولڈ جیولری میلہ 5 دسمبر سے ایگزیبیشن کم بمپر سیل، ہیوج ڈسکاؤنٹ. آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کھادی قدر سراف قدر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے این کے، اور آج گڈ مارننگ جے این کی اس میوزیکل مارننگ میں ہمارے ساتھ 2 مہمان تشریف فرما ہیں. میری دائیں جانب بیٹھے ہیں فہیم عبداللہ، ایک سنگر، فلم میکر، پوئٹ، اور بائیں جانب سفیان ملک بیٹھے ہیں، یہ رباب پلیئر ہیں اور خود بھی کمپوز کرتے ہیں. خیر فہیم، ہم بات کر رہے تھے کہ آج جو یہ غزل گائیکی وغیرہ ہے بہت کم ہو گئی ہے، لیکن آپ جب سنتے ہیں اس کو بہت سکون دیتی ہے، بہت تسلی بخش. اس گائیکی کے جانر کی طرف کیسے شوق بڑھا؟ سر میں میرے خیال سے جس قسم کی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اسی طریقے کے میوزک سے بھی الائن کرتا ہے. تو شاید مجھ میں بیسکلی میں گھر پہ بڑا ہوں اپنے سبلنگس میں سے، تو جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو شاید آپ میں ایک ٹھہراؤ، ایک احساس ذمہ داری، وہ چیز آ جاتی ہے. تو میں نے اسی طریقے کے میوزک سے بھی الائن کیا. تو میرے خیال سے میری لائف میں سب سے بڑے جو انفلوئنس رہے ہیں غزل گائیکی میں پرانے جتنے بھی ہمارے گائیکار ہیں ان کا نام تو نہیں لوں گا، وہ تو ہیں ہی، لیکن نیو ایج سنگرز میں سے میرے خیال سے علی سیٹھی ہیں اور ریخا بھاردواج ہیں. یہ ان کا اثر بہت رہا مجھ پہ، اور جس کی وجہ سے میں اصل میں تو پہلے انسان آرٹ امیٹیشن سے ہی سیکھتا ہے، تو میں نے نقال ہوتا ہے بالکل، اور میں نے نقل اتارنا شروع کیا جب میں اسکول میں تھا. تو میرے خیال سے اس کے بعد وہ گروتھ ہوئی جب مجھے پھر میرا جو پرسونا ہے وہ ڈیولپ ہوا ایز اے سنگر، اور پھر میں نے اس جانرا کو پورا امبریس کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے جو غزل لکھی بھی ان کو کمپوز بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو گایا بھی. انفیکٹ کافی سارے کورز بھی کیے، جن پہ ون آف مائی کورز جو انسٹاگرام پہ ہے رنجش ہی صحیح، وہ میں نے گایا تھا. اور اس پہ علی سیٹھی جو ہے جن نے اس کو کور کیا تھا کوک اسٹوڈیو میں، انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا. کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. ہاؤ ڈیڈ اٹ فیل علی سیٹھی کمنٹنگ آن یور پوسٹ؟ آئی فیلٹ آؤٹ آف دس ورلڈ دیٹ ٹائم. مطلب ایک ویلیڈیشن مل جاتی ہے کہ انہوں نے واہ لکھا تھا، کیا واہ کیا آواز ہے، تو وہ ایک بڑی چیز تھی. تو تھوڑا سا 1-2 لائنیں رنجش ہی صحیح کی. مانا کہ محبت کا چھپانا ہے، محبت مانا
کہ محبت کا چھپانا ہے محبت چپ کے سے کسی روز جتانے کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی اساتذہ کی چیزیں جو ہے نا بظاہر کتنی آسان لگتی ہیں سننے میں، لیکن جب ایک فنکار ایک گلوکار گانے کی ٹرائی کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی باریکیاں ہیں، اس میں کتنی حرکتیں ہیں، اس میں کس طرح کی پیچیدگی ہے. لیکن چونکہ سٲنۍ کٲشِر یِم وٕنکٮ۪ن آڈینس آسن نہٕ تِم آسن اتھ انتظارس زِ کۄس کٲشُر کۄس ڈٲلۍ کرن یِم پیش پانہٕ ؤنۍ جُگل بندی منٛز. اگر تہِ کینٛہہ مُمکِن سپدِ ہا وٕنکٮ۪ن کانٛہہ نا یُس عام ٹیوٗن چھِ اَسہِ کانٛہہ فوک ٹیوٗن سۄ وٕنکٮ۪ن پیش کران. دریا ترائی رگوس مزسر خدایا بگیر گوس دریا ترائی رگوس مزسر خدایا بگیر گوس بدلا کتنا خوبصورت. آپ دیکھیے جب آپ اپنی مادری زبان میں کچھ ایکسپریس کر رہے ہیں گلا بھی کھل گیا خود ہی. ابھی تک وہ آئس بریک نہیں ہو پا رہی تھی لیکن آپ کا گلا بھی خود کھل گیا جب آپ کشمیری زبان میں گا رہے تھے. ماج زے مز ٲسِو تُہۍ گٮ۪وان. کیا چھِ اہمیت مطلب چاہے آپ کسی بھی زبان میں گائیں کُنہِ تہِ زے مز ییٚلہِ تُہۍ گٮ۪وان چھُو مگر پتہٕ ییٚلہِ ماجہِ زے مز گٮ۪وان چھُو پننٮ۪ن کٲشرٮ۪ن شٲعرن ہُنٛد گۄنماتن ہُنٛد کلام گٮ۪وان چھُو واٹس د ڈفرنس؟ میٲنِس خیالس منٛز ڈفرنس چھِ یہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ مادری زبانہِ منٛز کتھ چھِ کران یا بولان چھِ یا گٮ۪وان چھِ لیکھان چھِ یہِ چھُ زیادٕ تٔرِتھ گژھان تِکیازِ اتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ روٗزمٕژ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے رغبت کہِ آ بِلکُل مطلب أسۍ یُتھُے زٮ۪وان چھِ اَسہِ چھُ گۄڈٕ یِوان کٲشُر کرنہٕ ایٹ لیٖسٹ سانہِ جنریشنہِ منٛز اوس یِوان گۄڈٕ کٲشُر کرنہٕ تہٕ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ مےٚ باسان اَتھ سۭتۍ یُس اَسہِ کنیکٹ چھُ سُہ چھُ دِلی سُہ چھُ بِلکُل مطلب دِلہٕ منٛزٕ نیران سُہ سے فار ایگزامپل مےٚ گیوٚو وٕنی ماے چانہِ تہٕ یہِ درٛاو بِلکُل دِلہٕ منٛز بہٕ اوسُس فیٖل کران ہر اکھ لفظ یُس اتھ منٛز لیکھنہٕ آمُت چھُ تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ تۄہہِ پنٕنۍ زبان چھِ آسان تہٕ پتہٕ یۄس کانٛہہ ایلین لینگویج چھِ زن کانٛہہ بدل لینگویج چھِ سے اردوٗ چھِ ہندی چھِ انگلش چھِ تہٕ ڈفرنس اکھ چھُ تِکیازِ سُہ کنیکٹ بناوُن چھُ مُشکل آسان باقٕے زبانن سۭتۍ تہٕ مےٚ باسان کٲشرِس سۭتۍ چھُ سۄے اکھ
کنیکشن بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ہم نے بات کی گلوبل پلیٹ فارمز کی، جیسے آپ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا اور وہ کہاں تک اوریجنل سنگر تک پہنچ گیا. تو یہی ایک سوشل میڈیا کا ایک پاور ہے آج کے زمانے میں. ہم دیکھتے ہیں سفیان آپ بھی سوشل میڈیا پہ کافی پاپولر ہے اور آپ کے بھی کچھ کلپس جو ہے کافی زیادہ وائرل ہوئے تھے جو ایکچوئل سنگر تک پہنچے تھے. ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوتا ہے ناظرین ایک وقفہ لینے کا، وقفے کے اس پر آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، گولڈ ہی تو لانا ہے. گولڈ کے لیے یو آر جیولرز. یو آر جیولرز؟ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. یو آر جیولرز کی زبردست آفر. یو آر جیولرز پر گولڈ جیولری میلہ 5 دسمبر سے ایگزیبیشن کم بمپر سیل، ہیوج ڈسکاؤنٹ. آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کادی قدر سراف قدر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. جی آپ کا استقبال پھر سے ایک بار. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین محترم، اس وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ تک اخبارات کی سرخیاں ہم پہنچائیں، اس کے بعد اپنے مہمانان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس، اپنے صفحہ اول پہ رقم تراز ہے 8 لاکھ مائیگریٹری برڈز وزٹ کشمیر دس ایئر. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے جس کی شہ سرخی ہے موسم سرما کے اختتام پر انتخابات کا انعقاد کا امکان، تاہم مقررہ وقت کا انحصار سیکیورٹی منظرنامے پر. جی ایک اردو روزنامے سے سرخی، 6 ماہ میں 15 سال پرانی گاڑیوں کو ختم کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کی نیشنل گرین ٹریبیونل کے حکم پر روک. جی طویل خشک موسم کا تسلسل ٹوٹ گیا، میدانوں میں بارشیں، بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری. آج سے 20 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات. جی G20 سمٹ کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. وزیر اعظم کی ریاستی گورنروں، LGs اور وزرائے اعلیٰ سے ورچوئل میٹنگ. بھارت کی G20 صدارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، پوری قوم کے لیے فخر کا مقام ہے مودی. جی اردو روزنامہ سے ایک اور سرخی لیں گے. فضا میں گندے ذرات سے ہر سال تقریباً 10,000 لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رپورٹ. بے شمار گاڑیوں، سیمنٹ فیکٹریوں اور اینٹ کے بھٹوں سے نکلے دھوئیں سے فضائی آلودگی کا انجام. ایک آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. ڈیجیٹل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام فار وارڈز آف JKP مارٹیئرز، ویلفیئر آف فیملیز آف دوز پروٹیکٹنگ کنٹریز انٹیگریٹی سورنٹی آر ٹاپ پرائیورٹی. LG منوج سنہا. جی آخری اخبار میرے پاس جس سے ہم سپورٹس کے سیکشن سے خبر لیں گے. انڈیا ورسز بنگلہ دیش 3rd ODI. ایشان کشن's double 100, وراٹ کوہلی سینچری give India a 227 run win. وراٹ کوہلی surpasses رکی پونٹنگ's record. جی یہ تو اخبارات کی سرخیاں تھیں، ہر دن ہر صبح ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. آج 2 مہمان ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، فہیم میرے ساتھ میری دائیں جانب اور سفیان بائیں جانب. تو خیر فہیم، ایک فیز یہ بھی تھا کہ آپ
اپنا چہرہ ریویل کرنے سے کرنی کتراتے تھے؟ کیا وجوہات تھیں اس کی؟ وجہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن خاص ہی ہے. ایسا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بلیف تھا کہ شاید اگر میں کچھ کر رہا ہوں، سے فار ایگزامپل میں اپنی جو آواز ہے وہ آؤٹ دیر رکھ رہا ہوں انسٹاگرام پہ، تو میرے جو پوسٹ ہوا کرتے تھے وہ بلیک ہوا کرتے تھے. یعنی آئی یوزڈ ٹو پٹ دا فون ڈاؤن ایسے تاکہ وہ کیمرہ بلاک ہو جائے اور میں گایا کرتا تھا اور وہ آن لائن ڈالا کرتا تھا. تو ریسپانس بہت ہی اچھا تھا. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مسٹیفائی کرنا یا کلٹ ویلیو بنانا، تو میرے خیال سے ابھی جب میں اس بارے میں پڑھتا ہوں تو وہ چیز رہی ہے. لیکن تب میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ایک سنگر کے لیے اس کی شکل دکھانا ضروری نہیں، اور ایک شاعر کے لیے اس کی شکل دکھانا ضروری نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں مجھے لیکن شاید یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک چہرے سے وابستہ کریں. بالکل. تو اس کے بعد جب میں اس سفر میں آگے بڑھتا گیا اور میرے صحیح جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے اسپوٹیفائی ہے یا یوٹیوب ہے اس پہ میرا کام باہر آیا، تو ساتھ ہی ساتھ پلیجرزم کی شکایتیں بھی آنے لگی، کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کی شکایتیں آنے لگی. تو لوگ امپرسنیٹ کرتے تھے کہ جی میں ہی ہوں فہیم عبداللہ. کافی لوگوں سے باہر ایسا بھی کہا گیا تھا کہ جی ہاں میں ہی ہوں. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجھے پھر اپنی شکل ریویل کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ نہیں جی میں ہوں، وہ نہیں ہے. تو دیٹ واز دی اونلی ریزن. جی بالکل، یہ آپ نے ضرور صحیح فرمایا کہ سوشل میڈیا کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں لیکن کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں جس کو بچانے کے لیے ان کو ہی کرنا پڑا. خیر، میں بات کر رہی تھی وقت پہ جانے سے پہلے آپ کا جو آپ نے جس طرح سے انہوں نے بات کی علی سیٹھی کی، تو آپ نے بھی ان کا ایک چارٹ بسٹر جو ان کا ریسنٹلی ان کا ایک کوک اسٹوڈیو کا گانا پسوری جو کہ کافی زیادہ ہٹ ہے گلوبل، اس پہ انہوں نے جو ہے رباب پہ وہ پلے کیا اور وہ ان تک بھی پہنچا، انہوں نے اس کو شیئر بھی کیا اپنے سوشل میڈیا پہ. اور یہی نہیں بلکہ کافی میڈیا آرگنائزیشنز نے بھی ان کا وہ جو ہے کلپ جو ہے وہ شیئر کی. تو اتنا وائرل ہو گیا، دونوں آئیڈیل مانتے ان کو اور بالکل پسوری ہو جائے. ہم ضرور سننا چاہیں گے آپ سے. فہیم یو کین جوائن ویئر ایور یو فیل کمفرٹیبل، جہاں آپ کی اسکیل ٹھیک ہو. کیا بات ہے. جن لوگوں نے اس گانے کو سنا ہوگا تو ایک الگ ایک کور اس وقت بن گیا. اور اس کی خوبصورت بات یہ بھی ہے اس گانے کی عمار کی، اس میں جو فیمیل سنگر ہے ان کو علی سیٹھی نے سوشل میڈیا سے ہی لیا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھی یہ جو ہونہار سنگرز ہے ان پہ بھی نظر جائے، یہ بھی گلوبل پلیٹ فارم پہ بہت جلدی ہمیں مجھے لگتا ہے جس سوچ کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ان پلیٹ فارمز پہ آئیں گے. خیر، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان کے کام کی نقل کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے خود کمپوز کرنا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نئی جنریشن اس وقت یا جو بھی لوگ موسیقی میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کورز تک تو ٹھیک ہے لیکن اپنی نئی کمپوزیشنز اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ غلام نبی شیخ صاحب کمپوزیشنز لے کے آتے تھے. ہمارے جو یہاں کے سنگرز تھے کیسر نظامی صاحب تھے، وہی جیلانی صاحب تھے، منیر احمد میر صاحب، عبدالرشید فراش صاحب، اعجاز راز صاحب، قاضی رفیع صاحب، وہ اپنی کمپوزیشنز بناتے تھے. یا کچھ کمپوزرز جو ہمارے یہاں پہ ہیں، بھجن لال سوپوری صاحب یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کشن لنگو جی، وہ ان کو کمپوزیشنز دیتے تھے تو ان کو
منظر عام پر لاتے تھے وہ پھر انہی کے نام سے وہ کمپوزیشنز بھی منسوب ہوتی تھی, ایک نیا پن آتا تھا موسیقی میں. تو آپ کچھ اپنا کمپوز وغیرہ کرتے ہیں, اس پہ فوکس کرتے ہیں؟ بالکل, مطلب کوشش تو بیسکلی وہی ہے کہ اوریجنل میوزک آئے جتنا پاسبل ہو. لکھنا تو صحیح ہے, اس کے بعد آپ اس چیز کو کمپوز کریں اور اس چیز پہ میوزک پروڈیوس کریں تاکہ وہ رکے نہ کبھی. جو مطلب جتنے بھی لوگ کرتے آئے ہیں ہم رک نہ جائیں کلچرلی, تو اس چیز کو کرنا میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں اسی سے آپ کا ایک ڈسٹنکٹ سٹائل بھی بنتا ہے نا. بالکل, آپ علی سیٹھی کے کورز بنائیں گے تو آپ یہی کہا جائے گا کہ بھائی یہ جی علی سیٹھی کے کورز بناتا تھا. لیکن جب تک آپ اپنی کوئی کمپوزیشن اس طرح سے نہ لائیں تو تب تک آپ اپنا ایک وہ ڈسٹنکٹ سٹائل نہیں کر سکتے اسٹیبلش. تو اگر کوئی اپنی کمپوزیشن ہے وہ یہاں پہ آپ سنا سکے. ایک ریسنٹ ہے, ابھی ریلیز نہیں کی ہے, ایک ریلیزڈ ہے لیکن وہ کافی لمبی ہو جائے گی, اس کی کمپوزیشن بڑی ڈفیکلٹ. شاید جہلم بھی آپ کی کمپوزیشن. جی, اگر جہلم میں سے تھوڑا سا. جھیلم رویا جھیلم رویا جھیلم رویا کشمیر کے لیے جھیلم رویا جھیلم رویا جھیلم رویا جھیلم رویا کشمیر کو میرے کیا ہویا موج ودان وتراب حسنا یوش وتراب حسنا یوش جھیلم رویا جھیلم رویا جھیلم رویا کشمیر کے لیے جھیلم رویا. بہت ہی مقبول ہوا تھا یہ کمپوزیشن, آپ کی بھی بہت مقبول ہوئی تھی. خیر سفیان جی, آپ بتائیں کہ آگے کیا کرنا چاہتے. ٹھیک ہے ریلز وغیرہ تو ٹھیک ہے, لیکن رباب کے ساتھ کیا آگے کی پلانس ہیں آپ؟ میرا بھی ہمیشہ سے یہ تھا کہ اوریجنل کمپوزیشنز بنانی, تو ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں, البم بن رہا ہے, تو اسی پہ ابھی کام چل رہا ہے. مطلب پچھلے 1 سال سے کام چل رہا ہے, لیکن ابھی میرے خیال سے اگلا سال بھی لگ جائے گا. سفیان آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ نے کہا کہ پونے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو کشمیری بینڈ تھا وہ بجا رہے تھے رباب. آپ کو کبھی موقع ملا ایک نان کشمیری آڈینس کے سامنے رباب پیش کرنے کا, اور کیسا ریسپانس رہا؟ بالکل, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے وہاں بجایا کشمیر سے اچھا ریسپانس میرے کو ہمیشہ باہر ملا. میوزک ہیز نو لینگویج, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. تو میں نے پونے میں بہت جگہ ادھر مطلب جو کارپوریٹ شوز تھے, نان کارپوریٹ شوز تھے, اس میں بجایا ہے. پھر میں باہر امریکہ لاس اینجلس گیا تھا, نیو یارک گیا تھا اور دبئی, وہ سب ہوا ہے. لیکن زیادہ میں نے ممبئی میں ہی زیادہ بجایا ہے, بہت زیادہ, اور وہاں بہت سا رسپانس ملتا تھا ہمیں, کیونکہ دے آر کیوریس کہ یہ کیا ہے, کون سے کے لیے نئی چیز ہے, اور یہ اس کا ساؤنڈ سب کو پسند آتا ہے. یہ ہے, یہ ایک اوور پاورنگ نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سوتھنگ انسٹرومنٹ. ہاں, ایک ڈش میں ہم کہتے ہیں کہ اوور پاورنگ فلیورز نہیں ہونے چاہیے, زیادہ تیکھا نہ ہو, زیادہ کھٹا نہ ہو. تو یہ مائلڈ ہے, ایک مدھم سا آہنگ ہے اس کا. تو خیر ایک اور جگل بندی ہو جائے کچھ اگر پلان کیا, ہم کی 1-2 لائنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل.
जा सकते हैं? हमारे यहाँ के सीनियर रबाब प्लेयर्स हैं, आपको देखकर इस वक्त फख्र महसूस कर रहे होंगे। खैर ये सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक और वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक तो ये तिजारती वक्फा, और उसके बाद आप तक हम बहुत ही अहम जानकारी रोजगार के हवाले से पहुंचाते हैं। ये वक्फा और गुड मॉर्निंग रोजगार, उसके बाद हमारे मेहमानान से सिलसिले गुफ्तगू जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अक़साम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तयाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। सुबह बखैर। पेश है रोजगार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज करते हैं इस इतला से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को हाउस सर्जन्स की असामियां पुर करने के लिए मेडिकल ग्रेजुएट उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख कल यानी 12 दिसंबर 2022 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है रजिस्ट्रार एकेडमिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.gmcs.edu.in। लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के करगिल सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट काडर की मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए जिला कारगिल के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 368। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 42 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.dssrkargil.in। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा को मिशन शक्ति के तहत चंद असामियां पुर करने के लिए जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की तफसील यूं है: स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी एक असामी, अकाउंट्स असिस्टेंट एक असामी, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक असामी और मल्टीटास्किंग स्टाफ एक असामी। इन असामियों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एक्सचेंज रोड, डांगरपुरा, पुलवामा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर PSC या नॉन PSC डॉक्टर्स से रजिस्ट्रार्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। जिन शोबों में रजिस्ट्रार्स की असामियां पुर की जा रही हैं वो हैं फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस और एनेस्थीसिया। जिन शोबों में डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पुर की जाएंगी वो हैं एनाटॉमी, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी,
माइक्रो बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और रेडियो थेरेपी। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2022 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.gmcjammu.nic.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन की जानिब से लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामियां पूर्ण करने के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जाम 2022 का इनिकाद किया जा रहा है। असामी की कुल तादाद 4500। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.ssc.nic.in। आर्मी गुडविल स्कूल ऊडी बारामुल्ला को टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियां कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 32। असामी की तफसील यूं है पीजीटीज 5 असामियां, इनमें फिजिक्स की 1 असामी, केमिस्ट्री की 1 असामी, बायोलॉजी की 1 असामी, मैथमेटिक्स की 1 असामी और इंग्लिश की 1 असामी शामिल हैं। टीजीटीज 10 असामियां, इनमें इंग्लिश की 1 असामी, हिंदी की 1 असामी, कश्मीरी की 1 असामी, उर्दू की 1 असामी, मैथमेटिक्स की 1 असामी, हिस्ट्री सोशियोलॉजी की 1 असामी, ज्योग्राफी सिविक्स सोशियोलॉजी की 1 असामी, साइंस की 1 असामी और कंप्यूटर की 1 असामी शामिल हैं। पीआरटीज 7 असामियां, इनमें इंग्लिश की 1 असामी, मैथमेटिक्स की 1 असामी, कश्मीरी की 1 असामी, उर्दू की 1 असामी, हिंदी की 1 असामी, साइंस की 1 असामी और आर्ट टीचर की 1 असामी शामिल हैं। मजीद असामियों की तफसील यूं है पीटीआई 1 असामी, क्लर्क 1 असामी, लाइब्रेरियन 1 असामी, लैब असिस्टेंट 3 असामियां, पियान 1 असामी और आया 4 असामियां। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल, आर्मी गुडविल स्कूल ऊडी बारामुल्ला। मुकम्मल जानकारी के लिए इस सेल नंबर पर राब्ता करें 9541529589। और अब आखिरी इतला, दामोदर वैली कॉरपोरेशन कोलकाता को ग्रेजुएट ट्रेनीज इंजीनियर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 100। असामी की तफसील यूं है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल 27 असामियां, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल 45 असामियां, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल 9 असामियां, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 9 असामियां और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आईटी एंड कम्युनिकेशन 10 असामियां। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास गेट 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 29 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.dvc.gov.in। नाजरीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब आपका हम तक ये ज़रूरी मालूमात पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, हम हर इतवार की तरह आज भी बदस्तूर आपकी जो सुबह है वो मौसीकी से भरपूर हम उसको म्यूज़िकल मॉर्निंग बना रहे हैं, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे आज के 2 मेहमान जिनका नाम है फ़हीम अब्दुल्ला और सूफियान मलिक। फ़हीम, हम आपसे जानना चाहेंगे, म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर होने के अलावा आप एक फ़िल्म मेकर भी है, तो फ़िल्म मेकिंग में आपका कैसे जो है तवज्जो गई और क्या आपने इस सिलसिले में किया है और आगे क्या करना चाहते हैं? जी, असल में मैं 2019 तक खुद को डिस्कवर नहीं कर पाया था एज ए फिल्म मेकर। अच्छा। ना तो कोई इरादा था, ना तो कोई अंदाजा था कि होना है।
بیسکلی کیا ہوا, ایک دن میں ایک اسٹوری ایز اے اسٹوری رائٹر اور ایز اے سنگر اپنا لک آزمانے ایک شخص کے پاس گیا جن کا نام خاور جمشید ہے, وہ ایک جانے مانے لائن پروڈیوسر ہے کشمیر کے. ان کے پاس گیا تھا اس ارادے سے کہ شاید انہیں میری رائٹنگ پسند آ جائے یا انہیں میرا سنگنگ پسند آ جائے اور میری کچھ ہیلپ ہو جائے, پچ ہو جائے میرا کوئی. لیکن شاید ان سے بات کر کے, ان کے ساتھ کانورسیشن کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ ایک اسٹوری لکھتے ہیں. تو یہ گیو می سم ٹائم ٹو رائٹ دا اسٹوری. میں جو ہے گھر گیا, میں نے اسٹوری لکھی اور دوسرے دن ہی میں ان کے پاس چلا گیا پھر سے آفس, اور نے کہا کہ مطلب آپ تو دوسرے دن ہی آ گئے. اور پھر انہوں نے مجھے اور ٹائم دیا اسکرین پلے لکھنے کا اسٹوری کے بعد. تو میں پھر سے گھر گیا, آئی ٹک مائی ٹائم, اور میں وقت سے پہلے ہی ان کے پاس اسکرین پلے لے کر بھی چلا گیا. تو انہوں نے وہ شاید جو زیسٹ تھی میرے اندر, جو پیشن تھا لکھائی کا, اس کو آئیڈینٹیفائی. جی بالکل, اور شاید ان کو دکھا کہ میرے اندر وہ ایک ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ چلیے میں پروڈیوس کر لیتا ہوں ایک شارٹ فلم, آپ اس کو بنا لیجیے اینڈ یو ڈائریکٹ اٹ. تو مجھے کوئی اندازہ تھا نہیں کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کیسے رہتے یا فریمز کیسے سیٹ کروں میں اور میں کیسے ایکشن کراؤں. لیکن شاید ان کا وہ جو ایک بلیف رکھا تھا مجھ پہ, آلدو وہ فلم بعد میں باہر نہیں آئی, وہ شیلف کرنی پڑی, لیکن وہ ایک نشہ سا چڑھ گیا سر پہ کہ بھائی اب تو فلم میکنگ کرنی ہے. اور اس کے لیے بہت سٹرگل کی ہے, کیونکہ ایک ایمیچور فلم میکر سے پھر ایکسپیرینس گین کرنا, پھر ایک انڈی فلم میکر بننا. حالانکہ مطلب ہماری ویلی میں پروڈیوسرز کی بہت قلت ہے, بہت کمی ہے, تو زیرو بجٹس, آلموسٹ زیرو بجٹس پہ فلم میکنگ کرنا ایک بہت الگ بال گیم تھا. اور اس کے بعد میرے خیال سے ہم نے شروعات کی ایک میوزک ویڈیو سے جس کا نام بال یارو تھا, جو ہاشم راتر ایک سنگر سانگ رائٹر کشمیر کے, انہوں نے گایا. اینڈ ہم نے وہ میوزک ویڈیو کیا, اس کو شوٹ کیا میرے نانی حال کے ہیریٹیج ہاؤس میں, بیکاز ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں, لوکیشن ہے کرنے کی. بالکل. اور جو ساتھ میں تھے لوگ وہ بھی شاید ہم ذہن تھے اور ان کا بھی پیشن فلم میکنگ تھا. تو میرا جو سینیماٹوگرافر ہے اس نے بھی کہا جی میں آ رہا ہوں والنٹرلی. تو سب پورا کرو جو تھا 14 لوگوں کا کرو تھا, اور سب نے والنٹرلی ہی کام کیا. اور اس کے بعد پھر جہلم آیا, اس کے بعد یاور ابدال کا انشاءاللہ آیا, آؤ چلے آیا, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس آئے. لیکن شروعات تو وہی ہمبل بگننگس ہی تھی, ابھی بھی ہمبل ہی ہے, لیکن میرے خیال سے اٹ ول گرو انشاءاللہ. ہم آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے کہ آپ نے ایک فلم کمپنی جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا یہ اسی کے انڈر آپ یہ فلمیں جو ہے بناتے ہیں؟ بالکل. اصل میں ہم نے جب شروعات کرتے ہیں تو انسان جو ہے گرتا سنبھلتا ہے, اور وہ کافی ساری چیزیں دیکھی. ایک فلم کمپنی شروع کی, بعد میں بیکاز آف سرٹن ریزنز وہ ہمیں کلوز کرنی پڑی. اس کے بعد دوسری شروع کی. اور میرے خیال سے میں ابھی ایز اے فری لانسر ہی کام کرنا چاہتا ہوں, بنسبت اس کے کہ میں کسی لیبل کے انڈر آنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ مجھے تھوڑا زیادہ فریڈم دیتا ہے. بالکل صحیح. فہیم, ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ ہے. میری ایک ذاتی فرمائش ہے, راہ بخشتم ایک کلاسک کمپوزیشن ہے, اگر آپ وہ گا سکتے ہیں اس کی کچھ لائن. ضرور ضرور ضرور. راہ بخشتم حب خاتون کا کلام ہے. جی. راہ بخشتم سر پروردگارو, راہ بخشتم سر پروردگارو, کیوں واتیو میان مرنئی, کیوں واتیو میان مرنئی, سپار ترہمر پرم کے آنو, پھرنو کن گوم زیر زبرے, سپار ترہمر پرم کے آنو, پھرنو کن گوم زیر زبرے, اشکن سخت کسما پر یک بارو, اشکن سخت کسما پر یک بارو, کیوں واتیوں میان مرنئی, راہ بخشتم سر پروردگارو,
راہ بخش تم سر پروردگارو سے کیوں باتیوں میں مرنے. کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے. خیر ہم اجازت لے کے رکھتے ہیں، پھر سفیان کی میڈلی جو کشمیری فوک ٹیونز ہے نا ان پہ منحصر ایک میڈلی ہم سننا چاہتے ہیں. ناظرین محترم، آپ پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فہیم آپ آئے، سفیان آپ آئے، بہت شکریہ. ناظرین محترم، اب ہم نے آغاز موسیقی سے کیا ہے تو اختتام بھی پروگرام کا موسیقی سے کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے، بالخصوص اس پروگرام کو پیار محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام گڈ مارننگ JNK ہے. اوور ٹو سفیان.